नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस को 4 मिनट का हंगामी पैगाम दिया, प्राइम मिनिस्टर को ये हंगामी पैगाम देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पैगाम के दो बुनियादी नुकात क्या थे, वज़ीर आज़म ऑफिस में किस नोयत की फ़ाइल पहुंचाई गई, ये फ़ाइल किन ज़राए ने तैयार की थी, वज़ीर आज़म ने इस फाइल पर क्या फ़ैसले किए, शहबाज शरीफ पसे पर्दा क्या नया खेल रचा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था और मरियम नवाज इसी पूरी सूरत हाल में कहाँ खड़ी हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 मिनट का हंगामी पैगाम कैसे दिया और आखिर उन्हें ये पैगाम देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नुकात सामने लाए गए हैं और ये नुकात पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नुकात की बाज़ाब्ता ऑफिशली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। ये एक ऐसी खबर है जिसने मरियम नवाज को परेशान करके रख दिया है। इसी खबर पर मियां नवाज शरीफ भी बहुत मायूस नज़र आते हैं और पूरी शरीफ फैमिली इस खबर पर दिल गिरफ्ता है, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिससे एक बहुत अहम मामले का जो पूरा खेल था वो उलट कर रह गया है और जिस किस्म की गेम प्लान की गई थी वो पूरी गेम तलपट होकर रह गई है। और इसी खबर से पता ये चलता है कि मरियम नवाज के एक बहुत ही ख़ास कारिंदे का क्या अंजाम हुआ और जिन लोगों को इस कारिंदे को बचाना चाहिए था वो आखिर क्यों भाग खड़े हुए। और ये जो खबर है ये मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के एक ऐसे कारिंदे के मुतल्लिक है जिसने इन दोनों के साथ मिलकर एक बहुत ही घिनौने खेल की मंसूबा बंदी की। ये जो मंसूबा बंदी की गई ये असल में दो मकामात पर की गई। इस मंसूबा बंदी का एक फ़ेज़ पाकिस्तान में मुकम्मल किया गया, यानी इसका एक मरहला पाकिस्तान में था और एक जो मरहला था उसके लिए लंदन को चुना गया और पूरी इसके पीछे एक मुनज़्ज़म किस्म की प्लानिंग थी। और मियां नवाज शरीफ का ये जो ख़ास एक कारिंदा है इसने ये किया कि ये ख़ुद दूसरे मरहले में लंदन गया, वहाँ इसने मियां नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें की। जब इसी शख्स से इन मुलाकातों के हवाले से पूछा गया कि आप लंदन क्यों गए थे, आपने मियां नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें क्यों की और आपकी हुसैन नवाज से क्यों मुलाकात हुई, तो ये शख्स पहले इन मुलाकातों से मुनकर हो गया था, इन मुलाकातों से इनकारी था और 2-3 मरतबा इस शख्स ने कहा कि मेरी मियां नवाज शरीफ से और हुसैन नवाज से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये जो मुलाकातें थीं इन्हीं मुलाकातों में असल में इस पूरे प्लान को और इस खेल को फाइनलाइज किया जाना था और बाद में इस तरह के शवाहिद सामने आ गए और इस तरह के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए कि ये शख्स मियां नवाज शरीफ से और हुसैन नवाज दोनों से मिला, जिसके बाद चारों नाचार 2 इंकशाफात आप कह सकते हैं जब हुए तो शरीफ फैमिली को ये एतराफ़ करना पड़ गया कि हाँ इस शख्स की मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई हैं और ये शख्स मियां नवाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में भी था। और ये इंकशाफ जब किया गया कि मियां नवाज शरीफ से इस शख्स की मुलाकातें हुई हैं तो शरीफ फैमिली ने बहाना ये बनाया कि असल में ये शख्स 1 साल पहले से हमारे साथ राब्ते में था, इसने हमारे साथ बहुत अहम बात शेयर करनी थी, इसके पास एक बहुत अहम नोयत का राज था, वो राज ये हमें बताना चाहता था, लेकिन लंदन में कोरोना की सूरत हाल थी इसलिए हम इस शख्स को लंदन उस वक्त नहीं बुला सके। हमने वेट किया कि जब लंदन में कोरोना की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो और वहाँ पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म हों तो फिर हम इस शख्स को लंदन बुलाएं, लंदन बुलाकर इससे पूछें कि इसके सीने में क्या राज है
اور پھر خود چیک کریں اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی بدن بولی سے کہ کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ یہ شریف فیملی نے پھر موقف اپنایا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس شخص کی لندن میں میاں نواز شریف سے اور حسین نواز سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور یہ شخص جو ہے اپنے بھائی کے انتقال کے صرف 48 گھنٹے بعد لندن پہنچا تھا، اور لندن پہنچنے کے بعد اس نے میاں نواز شریف سے جب ملاقاتیں کی تو وہاں پر اس نے اپنا ایک جھوٹا بیان حلفی ریکارڈ کروایا، اور یہ شخص ہیں رانا شمیم، جن کے متعلق اب عدالت سے بہت بڑی اور سنسنی خیز خبر آئی ہے۔ یعنی وہ رانا شمیم جنہوں نے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کہنے پر الزامات عائد کیے تھے، اور انہی کے کہنے پر یہ تاثر بنایا تھا کہ جسٹس عامر فاروق نے اصل میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے انہیں الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دیا، اور جسٹس ثاقب نثار پر یہ الزام لگایا تھا کہ اصل میں جسٹس ثاقب نثار کوئی طاقتور حلقوں کے زیر اثر تھے، اور جسٹس ثاقب نثار کے کہنے پر جسٹس عامر فاروق نے مریم نواز اور میاں نواز شریف سے انصاف نہیں کیا۔ یہ اپنے بیان حلفی میں رانا شمیم نے کہا تھا، لیکن اب اس معاملے میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ پیش رفت ہوئی ہے اس توہین عدالت کے کیس میں جو کہ رانا شمیم کے خلاف چل رہا تھا، اور اب عدالت نے رانا شمیم سے 2 آخری اور کلیدی نوعیت کے سوالات پوچھے۔ ان میں ایک سوال تو یہ تھا کہ اب آپ حتمی طور پر یہ بتائیں اور یہ ثابت کریں کہ آپ نے جسٹس عامر فاروق کا نام اپنے بیان حلفی میں کیسے لیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا، تو جسٹس عامر فاروق تو اس وقت اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جو کہ اس وقت مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کر رہا تھا، اور اس وقت تک تو اپیلیں دائر بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی بیان حلفی میں جس تاریخ کا ذکر کیا گیا اس تاریخ تک تو وہ اپیلیں ابھی مریم نواز اور میاں نواز شریف کی جانب سے دائر ہی نہیں ہوئی تھیں۔ دوسرا، جسٹس عامر فاروق اس وقت بیرون ملک تعطیلات پر تھے، تو پھر اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق آپ نے الزام کیسے لگایا۔ بار بار عدالت نے رانا شمیم سے اس نقطے پر بات کی، یہی سوال کیا، لیکن رانا شمیم کے پاس اس نقطے کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کلیدی نقطہ جو کہ بہت ہارڈ ہٹنگلی عدالت نے رانا شمیم کے سامنے رکھا اور اس کے متعلق سوالات پوچھے، وہ نقطہ یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بیان حلفی تھا وہ آپ کے نواسے کے پاس تھا، اس کے پاس ایک سیلڈ لفافے میں تھا، ایک بند انویلپ میں تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نواسے کو یہ ہدایت کی تھی کہ یہ بیان حلفی میری موت کے بعد جاری کیا جائے، تو پھر یہ اخبار تک کیسے پہنچا؟ اب اس پر چونکہ رانا شمیم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بیان حلفی ہے یہ ہو سکتا ہے نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا، تو یہاں سے رانا شمیم بہت برے طریقے سے پھنس گئے، کیونکہ مریم نواز کے اعماء پر جو وہ جھوٹ بول رہے تھے اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں لاتعداد جھوٹ بولنے پڑے، اور ہر دوسرے مرحلے پر ان کا یہ جو نیا جھوٹ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اگر نوٹری پبلک کے دفتر سے یہ لیک ہوا آپ کا ڈاکومنٹ، تو کیا لندن میں آپ نے نوٹری پبلک کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی؟ اب ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ لندن میں ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے کتنے سخت قوانین ہیں، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا ڈیٹا کوئی اس طریقے سے لیک کرے اور اس کے خلاف آپ جب قانونی کارروائی کریں تو اسے سزا نہ ملے۔ تو اس پر جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے کوئی قانونی کارروائی نوٹری پبلک کے خلاف کی لندن میں، تو رانا شمیم کے وکیل نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہے جو رانا شمیم کی جانب سے نوٹری پبلک کے خلاف کی گئی ہو، یعنی ان کا یہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا۔ تیسرا ایسا نقطہ جس نے رانا شمیم کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکی، وہ انصار عباسی صاحب کی جانب سے پیش کیا جانے والا نقطہ تھا، کیونکہ رانا شمیم نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میری جانب سے یہ بیان حلفی اخبار کو یا انصار عباسی صاحب کو فراہم نہیں کیا گیا تھا،
اور میں وہ شخص نہیں ہوں کم سے کم جس کے ذریعے یہ بیان حلفی اخبار تک یا انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ سٹوری کی تھی، یہ سٹوری چھاپی تھی، ان تک پہنچاؤ۔ اب اس پر انصار عباسی صاحب نے عدالت میں ہی رانا شمیم کے منہ پر یہ کہہ دیا کہ میں نے اس بیان حلفی کو چھاپنے سے پہلے رانا شمیم سے رابطہ کیا تھا اور اس رابطے میں رانا شمیم سے پوچھا تھا کہ یہ بیان حلفی آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ بیان حلفی میرا ہے، میں اس کے مندرجات کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک ایک حرف کی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اور میرے پاس تو ان کے ٹیکسٹ میسیجز، جو موبائل میسیجز انہوں نے بھیجے تھے، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انصار عباسی صاحب نے پورا جو الزام ہے وہ رانا شمیم پر دھر دیا، اور انصار عباسی صاحب ٹھیک بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے موبائل میسیجز کا ذکر کر دیا، جن کو رانا شمیم نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ موبائل میسیجز میں نے نہیں کیے تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو رانا شمیم کے سارے مددگار تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے، یعنی صحافیوں نے بھی سارا ملبہ رانا شمیم پر ڈال دیا۔ اسی طرح جو عدالتی معاونین تھے جن سے رانا شمیم کو یہ توقع تھی کہ یہ کوئی میری ہیلپ کریں گے اور ان کی وجہ سے شاید مجھے کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن ان سب نے بھی یہ کہا کہ آپ صحافیوں کو چھوڑ دیں لیکن رانا شمیم پر فرد جرم ضرور عائد کریں، کیونکہ اصل میں جو بیان حلفی تھا وہ تو رانا شمیم نے دیا تھا، اور بیان حلفی کے معاملے پر اگر توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے تو وہ رانا شمیم کے خلاف ہونی چاہیے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق جو جھوٹ گھڑا انہوں نے، وہ تو رانا شمیم نے گھڑا تھا۔ اس طرح بالکل تنہا ہو کر رہ گئے رانا شمیم عدالت کے اندر، اور مریم نواز اور میاں نواز شریف جنہوں نے رانا شمیم کو ایک ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا، ان کا کندھا استعمال کیا۔ اب ان کی جانب سے بھی رانا شمیم کے حق میں کسی قسم کے کوئی بیانات نہیں آ رہے، کوئی ہمدردی ان سے نہیں جتائی جا رہی، کیونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو بیان حلفی والا معاملہ تھا مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا، یہ ڈرامہ بے نقاب ہو گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق جو اب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جائے اور دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلہ لیا جائے۔ لیکن چونکہ اب یہ پورا ڈرامہ بہت برے طریقے سے بے نقاب ہو گیا، تو مریم نواز اور میاں نواز شریف اور پوری شریف فیملی اب اس معاملے سے ڈسٹنس اختیار کر رہی ہے، فاصلہ اختیار کر رہی ہے، اور رانا شمیم کو بالکل تنہے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے عدالت کے رحم و کرم پر، اور اب ان پر فرد جرم عائد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 4 منٹ کا ہنگامی پیغام کسے دیا، اور اس پیغام کے 2 بنیادی نکات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ بلائی گئی، یہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، اس میں 8-10 جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی شریک تھے، اسی طرح پی ٹی آئی کے جو سپوکس پرسن ہیں، تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ بھی موجود تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ مخصوص قسم کی بریفنگز اس اجلاس میں مانگی تھیں، اور انہی بریفنگز میں کچھ پریزنٹیشنز بھی پیش کی گئیں۔ خاص طور پر شہزاد اکبر کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پوری طرح تیار ہو کے آئیں، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ایک خاص معاملے پر ان سے ایک خاص قسم کی بریفنگ لینا چاہتے تھے، اور یہ جو بریفنگ تھی یہ ہوئی شہباز شریف کے کیسز پر، خاص طور پر ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو ایف آئی اے نے بنایا، جس میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس اس وقت شہباز شریف پر ہے، اور اسی کیس کے سلسلے میں سلمان شہباز کو پاکستان واپس لانے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ برطانوی وزارت داخلہ کو ایک خط بھی لکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ تو اس کیس میں یعنی 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے کیس میں، جس میں ایف آئی اے نے 7 والیومز کا ایک چالان عدالت میں جمع کرا دیا ہے، اس پر بریفنگ دی گئی پرائم منسٹر عمران خان کو، اور ان کو بتایا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں، اتنے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شہباز شریف کو اگر کوئی معجزانہ قوت نہ بچا لے تو وہ گرفتاری سے بچ سکیں۔ یعنی تاثر یہ تھا کہ جس طرح مخصوص حالات میں شہباز شریف کو ریلیف پہلے ملتا رہا ہے، یعنی جس طریقے سے شہباز شریف کو ایک ہی دن میں لاہور ہائی کورٹ سے اس سے پہلے لندن جانے کی اجازت دی گئی تھی، ایک ہی دن میں درخواست پر جو اعتراضات تھے وہ دور کیے گئے تھے، ایک ہی دن میں کہا گیا تھا
کہ وفاق کے نمائندے سے ECL کے حوالے سے جو موقف ہے وفاق کا وہ پوچھ کر بتایا جائے، اور ایک ہی دن میں فیصلہ آ گیا تھا کہ شہباز شریف کو لندن جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن آخری وقت میں پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت بھی شہزاد اکبر کے ذریعے شہباز شریف کو ایئرپورٹ پر رکوایا تھا اور اس طرح سے ان کی روانگی رکی تھی۔ تو پرائم منسٹر کا اشارہ یہ تھا کہ اس مرتبہ شہباز شریف کو کسی بھی صورت ریلیف نہیں ملنا چاہیے اور یہ کیس جو ہے وہ میرٹ پر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس کیس کے جو میرٹس ہیں وہ ڈسکس ہوئے اور شہزاد اکبر نے بتایا کہ جو 7 والیومز ہیں جو اس چالان کے، یہ شہباز شریف کی کرپشن کے ثبوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف نے جب بھی ان سے سوال کیا گیا FIA کی جانب سے تو یہ کہا کہ یہ سوال حمزہ شہباز سے پوچھیں، سلمان شہباز سے پوچھیں، یا میرے جو مرحوم والد تھے وہ ہمارے کاروباری معاملات دیکھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اب مرحوم ہیں، تو ان سوالوں کے جواب نہیں آ سکتے۔ اب اس پوری صورتحال میں ہی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو کے 4 منٹ کے حصے میں بڑی معنی خیز قسم کی باتیں کیں، کیونکہ یہ جو انٹرویو تھا اس کا یہ جو 4 منٹ کا تقریباً حصہ تھا یہ ڈیڈیکیٹڈ تھا شہباز شریف کے معاملے پر اور شہباز شریف کے کیسز پر۔ اس انٹرویو میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ کسی کو بھی پاکستان کے اندر شک و شبہ نہیں ہے کہ شہباز شریف نے کرپشن کی۔ شہباز شریف کے خلاف بڑے ٹھوس قسم کے شواہد موجود ہیں، ناقابل تردید ثبوت شہباز شریف کے خلاف موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو نظام ہے اس کی وجہ سے شہباز شریف اب تک بچے ہوئے ہیں۔ یہ نظام کی ناکامی ہے، اور احتساب کی اس ناکامی کو کچھ لوگ حکومت کی ناکامی سے جوڑتے ہیں کہ حکومت احتساب کرنے میں ناکام رہی، حالانکہ وزیراعظم کا تاثر یہ تھا کہ یہ ایک ہمارا جو سسٹم ہے اس کی خرابی ہے۔ اور اس مرتبہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا سخت پیغام دیا جس میٹنگ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اور اس انٹرویو کے ذریعے بھی، کہ اس مرتبہ شہباز شریف کو جس طرح سے پہلے ریلیف ملتا رہا اور کچھ حلقے یہ تاثر دیتے رہے کہ شاید ان کو طاقتور حلقوں سے ریلیف ملتا ہے، پھر عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے، تو اس مرتبہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کو کسی بھی صورت ریلیف نہیں ملنا چاہیے اور کیس کو میرٹ پر ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے، اور میرٹ کے اوپر شہباز شریف کی جو گرفتاری بنتی ہے وہ ہر صورت ہونی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔